अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिनासत नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत करना चाहती थी, किस्त ताख़ीर का शिकार हुई। कुछ घरेलू मसरूफ़ियात थीं और मेहमान आए हुए थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। ये मैं लास्ट पार्ट जो है पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल जानेमन, किस्त नंबर 40, लास्ट एपी, फर्स्ट पार्ट। 2 दिन बाद उसे होश आया था। अपनी मुतलाशी बेचैन आँखों को हर तरफ दौड़ाया, मगर वो उसे कहीं न दिखाई दिया जिसको देखना चाह रही थी। हाँ, सैयद मुज़म्मिल शाह कहीं नहीं था। 1 हफ़्ते के लगातार इलाज ने उसे काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया था। डॉक्टर, आप साफ साफ बताएं ना। मन, तुम्हारा केस स्टडी किया है मैंने। तुम्हारे केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। डिलीवरी के टाइम पर प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, ये शायद बेबी को भी खो सकती हो। अब तुम ये फ़ैसला लो, तुम्हें क्या करना है। जो भी करना है अपने हस्बैंड से डिस्कस करके बता दो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने नेक्स्ट बच्चा प्लान किया तो काफ़ी ख़तरा है तुम्हारी जान का। मन का दिल टूटा था, उसकी आंखों में नमी दौड़ी थी। वो इतना अकेला महसूस करना शुरू हो गई थी। उसे मुज़म्मिल की याद सता रही थी। काश वो यहाँ मेरे पास होता, मुझे हौसला देता, तसल्ली देता, मेरा हाथ थामता, लेकिन वो यहाँ नहीं था। वो होता भी तो शायद फ़ौरन डॉक्टर की बात मान लेता। मन को यकीन नहीं आया था ये उसके साथ हो रहा था। इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सुन दिमाग लिए वो पड़ी रही। 1 महीने के अरसे में जहाँ सफ़ा को गहरी चुप लगी थी, लेकिन उसकी रूटीन में थोड़ा बदलाव आ गया था। ज़्यादा नहीं, पर वो गैर महसूस अंदाज में गज़ान शाह का ध्यान रखती थी। वो इसका ज़्यादातर सामना नहीं करती थी। उसके सुबह टेबल पर आने से पहले नाश्ता तैयार करके फ़ातिमा के हाथ भिजवा देती। यूँ ही शाम को कॉफ़ी और रात के खाने की रूटीन थी। सैयद गज़ान शाह समझ रहा था उसका केयर करने का ये अंदाज़, मगर दादा साईं के जाने के बाद एक आखिरी क्लस जो उसे दीमक की तरह रोज़ ख़त्म करने लगी थी, वो सफ़ा का उसे माफ़ न करना था। बेसुकूनी में रहता। उसने बहुत सोचने के बाद एक फ़ैसला किया था, जिस पर अमल पिछले 2 हफ़्तों से करता आ रहा था। आज मौसम अबरआलूद था। गाड़ी हवेली की पोर्च पर रोके वह सर सीट की पुष्ट से टिकाए आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। उलझा जहन गुज़रे दिनों को सोच रहा था। क्या कुछ नहीं किया था उसे मनाने के लिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही न थी। उसे यही डर था कि सुबहान शाह की सच्चाई खुलने पर वो उसे छोड़ जाएगी। तभी उसने गम में हराम शय को मुंह लगाया और सफ़ा से नारवा सलूक किया, और वो अब तक उस बात को दिल से लगाए बैठी थी। कैसे उसने कतरा कतरा करके सफ़ा के दिल में अपनी मोहब्बत का समंदर बनाया था, और अब उसी समंदर में तूफ़ान सा मच गया था, जिसकी तेज़ लहरों में वो दोनों हिचकोले खा रहे थे। बेतहाशा सोचों में उलझा हुआ था। उसने अपनी लहू होती आंखें वाह की। बाहर अचानक बरसती तेज़ बारिश ने उसकी सोचों का इर्तिकाज़ तोड़ गया। एक कर्ब भरी मुस्कुराहट ने उसकी तरह शीदा मूँछों तले उनाबी लबों का अहाता किया। बरसते बादल उसे आंसू बनकर अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। गाड़ी के शीशे खोलता वो आंखें फिर मूंदता। अंदर आती बारिश की हल्की बूंदों को महसूस करने लगा। इस सर्दी में ठंडी बूंदें भी सैयद गज़ान शाह के अंदर की घुटन को कम करने में नाकाम रहीं। उसने स्याह शलवार कमीज़ पर खाकी शाल ओढ़ रखी थी, जिसे वह मुट्ठी में दबोचकर खींचकर उतारते हुए पिछली सीट पर फेंक गया। अजीब बेकुली सी होने लगी थी। सांसें खुद पर तंग महसूस करके वह घुटन हद से ज़्यादा बढ़ने पर गाड़ी से बाहर निकल आया। अपने अंदर सुलगती हुई आग को ठंडा करने के लिए वो बरसती बारिश में भीगने लगा। सफ़ा अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी और बाहर छाजो छाज बरसते मीने को देखते गुज़रे दिनों का सोच रही थी। क्या मोड़ लिया था ज़िंदगी ने।
کئی سوچوں کے حصار میں قید۔ جب صفا کی نظر نیچے گئی تو وہ کچھ چونکی، پورچ میں اپنی کار سے ٹیک لگائی۔ وہ تیز برستی بارش میں بڑھتی ٹھنڈ سے بے پرواہ بنا بھیگ رہا تھا، اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھنسائے، وجیح چہرہ نیچے جھکائے، کوئی ہارا ہوا جواہری لگ رہا تھا۔ اسے یوں بھیگتے دیکھ صفا کچھ بے چین ہوئی، مگر جلد ہی سر جھٹک کر وہ روم سے نکلتی نیچے آئی۔ کچن میں آ کر صفا نے جلدی سے کافی بنانے لگی۔ فاطمہ۔ کچھ دیر بعد کافی تیار ہونے کے بعد اس نے فاطمہ کو پکارا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ یقیناً وہ سونے کے لیے اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ پہلے صفا نے سوچا کہ اسے وہاں سے بلا لے، مگر تیز بارش میں اگر وہ سرونٹ کوارٹر تک جاتی تو مکمل بھیگ جاتی۔ تبھی کچھ سوچ کر اس نے کافی کا مگ تھامتے ہوئے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ روم کے دروازے پر پہنچ کر صفا نے پلٹ کر ایک نظر نیچے دیکھا۔ وہ اب تک اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ گہری سانس بھر کر صفا نے آہستگی سے ناپ گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ قدم روم میں رکھ گئی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں نیم تاریک کمرے کو دیکھ کر صفا دھواں اڑاتی کافی کا مگ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ آج کل بچوں کے روم میں رکی ہوئی تھی۔ یہ اس کی ناراضگی کا ایک انداز تھا، مگر ایک انجانے احساس کے تحت اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس کمرے میں وہ تقریباً 1 ماہ بعد آئی تھی۔ مخصوص کلون کی خوشبو میں سگریٹ کی مہک کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کمرے کو دیکھ جھیل آنکھوں میں نمی اتری۔ یہی تو جگہ تھی جہاں وہ اپنی محبت کے پل اس پر عنایت کیا کرتا تھا۔ جانا، یہاں بچے سوئے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ، آج ایک الگ دنیا کی سیر کرواتا ہوں۔ وہ صفا کو باہوں میں بھر کر 3 سیٹر صوفے پر لے آیا۔ پہلے خود لیٹا، پھر ہاتھ بڑھا کر صفا کو اپنے اوپر گرا لیا۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ صفا نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، جبکہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے بالوں پر غزان کے دہکتے لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ پھر کب وہ پرسکون ہو کر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس رات کا سوچ ایک دکھ بھری مسکان نے گداز لبوں کو چھوا، اور اچانک صفا کی سوچیں اڑن چھو ہوئیں۔ جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا، بری طرح بوکھلاتی وہ پلٹ کر عقب میں دیکھنے لگی، جہاں استادہ وہ انگارہ ہوتی سرخ آنکھوں سمیت اسے دیکھ رہا تھا۔ اس عرصے میں پہلی مرتبہ ان دونوں کا باقاعدہ آمنا سامنا ہوا تھا۔ بھیگے کپڑے، سرخ چہرہ اور بکھرے حلیے کے ساتھ سید غزان شاہ کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے سرخ ڈوروں نے صفا کو ایک پل میں جھرجھری لینے پر مجبور کیا۔ باہر برستی بارش کا شور، کمرے کا نیم تاریک ماحول، اور سامنے دروازے پر دیو کے مانند ایستادہ وہ شخص صفا کو ہول اٹھنے لگے۔ دل گھبرایا تھا، مگر جلد سنبھلنے کی کوشش میں اس کے برابر سے ہوتی وہ چہرہ بے تاثر بناتے باہر نکلنے لگی۔ عین دروازے پر پہنچتے ہی غزان شاہ نے اس کے بازو کو پکڑ کر صفا کو جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اندر ساتھ زور سے دروازہ بند کرتا اسے دروازے سے لگایا۔ اس کی پھرتی سے کی گئی کارروائی پر صفا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ دروازے پر لگتے ہی سر میں درد کی لہر دوڑی، جبکہ سینے میں موجود دل آج جس زور سے دھڑکا اسے پسلیاں ٹوٹنے کا گمان ہونے لگا۔ وہ کام کر رہ گئی مقابل کی قربت پر۔ کب تک خفگی برقرار رکھنے کا ارادہ ہے؟ اگر خفا ہو تو یہ نظر کرم کیوں؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے مگ کو دیکھ چکا تھا، تبھی اس کے ٹھنڈے موسم میں کافی لانے کے بارے میں استفسار کیا۔ میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ چھوڑو میرا، تم ہوش میں نہیں، آج پھر پی کر آئے ہو؟ غزان شاہ کی جنونی گرفت واضح کر رہی تھی کہ وہ ابھی ہوش میں نہیں۔ صفا ڈری تو بہت تھی اس کے انداز پر، لیکن لہجہ مضبوط بنائے سختی سے بولی، میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں، ایک بار غلطی کر چکا ہوں، بار بار نہیں دہراؤں گا اسے۔ ہاں، نشے میں ہوں، مگر یہ تمہاری محبت کا نشہ ہے، جسے تمہاری خفگی زہر بن کر نگل رہی ہے۔ کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ ظالم مت بنو، چھوڑ دو ضد، ورنہ
اس بار وہ کچھ تیز آواز میں بولا کہ صفا مکمل لرز گئی تھی۔ منہ سے اچانک چیخ نکلی۔ ایک مرتبہ پھر وہی خوف اس پر غالب آنے لگا جو شادی کے شروعاتی دنوں میں اس ستمگر کی موجودگی میں پہلے ہوتا تھا۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے جانا؟ کمرے میں بارش کے شور کے علاوہ صفا کی تیز ہوتی سانسیں گونجنے لگی تھی۔ اس پر سید غزان شاہ کا جذبات سے بوجھل لہجے میں کہتا، جس نرمی سے اس کے گال پر انگلیاں پھیر رہا تھا، دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی اس کے حواس معطل کر گئیں۔ غاز صفا کے یاقوتی لب پھڑپھڑا رہے تھے۔ اسے دور کرنے پر مزاحمت کرتی وہ غزان کے بازو کی مضبوط گرفت اپنی کمر پر محسوس کرتی مچل کر رہ گئی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہ رہی تھی، مگر مقابل کی گرفت ہی ایسی تھی کہ صفا خود کو بے بس محسوس کرتی روحانسی ہوئی۔ تمہاری ناراضگی مار دے گی مجھے۔ اب اور دوری برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ اپنی سانسیں مجھے دے دو تاکہ سانس آئے۔ سید غزان شاہ بوجھل لہجے میں سرگوشی کرتا، گال پر سے ہاتھ نیچے لا کر صفا کے بازو پہ پھیرتا، اس کی کلائی پکڑ کر اپنے قریب کرتا، اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی مس کرتا، اس کی ستواں ناک سے اپنی ناک جوڑتا، اس کی سانسیں کھینچتا اپنی منتقل کرتا۔ اس کی روح فنا کر گیا۔ وہ جو مفلوج ہوتے حواس سمیت اسے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مقابل کی گرم بھاپ اڑاتی ہوئی سانسیں محسوس کرتی اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ پھر اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی وہ بمشکل اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے صفا کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے جب اس نے صفا کے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کر دیا۔ اس کے ریشمی گیسو کمر پر آبشار کی مانند بکھر گئے۔ نیم و سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھ کر سید غزان شاہ آہستگی سے جھکتا اپنا وجیح چہرہ اس کے ریشمی بالوں میں چھپا گیا۔ صفا کی سانسیں بکھری تھیں، مقابل کے سلگتے لب جا بجا اپنی گردن سے ہوتے شہرک پر محسوس کر کے۔ غزان کے گیلے کپڑوں نے صفا کے کپڑے بھی کافی حد تک گیلے کر دیے تھے۔ صفا کے وجود میں لرزاہٹ محسوس کرتا، غزان شاہ اس کی گردن پر سے لب ہٹاتا اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگا۔ نیم تاریکی میں بھی وہ صفا کا بری طرح دہکتا چہرہ واضح دیکھ رہا تھا۔ ایک بازو کی گرفت کمر پر تو دوسرے سے وہ اس کے گیسوؤں کی نرمی کو پوروں سے سہلاتا، ان کی ملائمت محسوس کرتا اسے بے بس کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر آئے بال کو نہایت نرمی سے کان کے پیچھے اڑستا وہ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا قرب محسوس کیے اپنی تڑپتی دھڑکنوں کو قرار دینے لگا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی گئی کہ صفا کا دم گھٹنے لگا۔ مجھے لگا تھا سچائی جان کر تم مجھے چھوڑ جاؤ گی، نہیں برداشت کر سکتا تھا تمہاری دوری۔ ہوش کھو بیٹھا تھا، سچائی کو قبول کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن تمہاری محبت نے غزان شاہ کو کہیں کھونے نہیں دیا، کیونکہ اسے اپنی محبت کو کھونا نہیں تھا۔ اس کے لیے اسے چاہے جو بھی کرنا پڑا اس نے کیا۔ ہاں، اس دوران مجھ سے غلطی ہوئی جس کے لیے میں اپنے خدا کے سامنے اور تم سے بھی شرمندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگ چکا ہوں، اب تم سے مانگتا ہوں۔ نہیں سہ پا رہا تمہاری ناراضگی، میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں، اپنے شاہ کو عشق کرنے کی اتنی بڑی سزا مت دو جانا۔ جذبات کے بہاؤ میں آ کر وہ نہ جانے اس پر اپنے دل کی بات عیاں کر بیٹھا تھا، ساتھ ہی صفا کی پشت پر بازوؤں کا حصار اور تنگ کیا، جیسے ڈر ہو کہ وہ اس سے پھر سے دور نہ ہو جائے۔ دوسری جانب صفا کے وجود میں ہلچل مچی تھی۔ آہستگی سے اس سے دور ہوتا سید غزان شاہ نرمی سے اس کا چہرہ تھام گیا۔ وہ ہنوز ساکت سی آنکھیں پھیلائی کھڑی تھی، جھیل رنگ آنکھوں سے بہتے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنتا وہ نظر بھٹکنے پر اس کے گداز لبوں کو دیکھنے لگا جن کی کپکپاہٹ واضح تھی، اور وہ ہوش کھونا نہیں چاہتا تھا مگر خود پر قابو نہ کرتا جھکا تھا، ساتھ اپنے ہونٹ انابی لبوں میں اس کے گداز ہونٹ قید کر گیا۔ صفا کے ساکت وجود میں جنبش سی ہوئی تھی، مقابل کی گرم سانسوں سے جھلسنے پر وہ لرزی تھی، ساتھ ہونٹ پر یکدم اٹھتی تکلیف سے
تڑپ کر مچلی۔ پورے وجود میں غصے کی لہر دوڑی تھی اور وہ اسے دور کرنے کے چکر میں غزان شاہ کے کندھے پر ہاتھ مارنے لگی، مگر اس نے صفا کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھ میں مکید کر لیا تھا۔ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح صفا کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ سانسیں تھمنے پر وہ تڑپتی اپنا چہرہ موڑ گئی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں غاز؟ منہ میں خون کا ذائقہ گھلا تھا جس پر وہ بولی تھی۔ ہاں، ہو گیا ہوں پاگل، مگر تمہارے عشق میں۔ وہ اس کے نچلے ہونٹ سے نکلتا خون دیکھ کر بوکھلا کر آگے بڑھا، اسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں بھینچ لیا۔ صفا اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اس محبوبانہ گرفت سے رہائی پانا بھی کون چاہتا تھا؟ وہ خفا ضرور تھی، مگر چاہتی تھی غزان شاہ اسے منانے میں پہل کرے۔ اس نے اپنی وقتی خفگی بھلا دی اور خود کو اپنے محرم کے سپرد کر دیا۔ ہاسپٹل سے تیزی میں نکلتا وہ کار میں بیٹھا۔ ساریہ بیگم کے آخری جملے نے اس کا دماغ معاف کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا سچ میں انہیں ان کے بچے کی موت سے بھی فرق نہیں پڑنے والا تھا؟ اتنی بے حس ہو چکی تھیں وہ۔ سید مزمل شاہ کو شدت سے افسوس ہوا اپنی کی گئی غلطیوں پر۔ ایک موم کی گڑیا کو کیا سے کیا کر کے رکھ دیا تھا ان کی نفرت و حقارت نے۔ کار سٹارٹ کرتا روڈ پر ڈال کر وہ سپیڈ تیز کرنے لگا۔ تو کیا وہ سچ میں کبھی من کو معاف نہ کرتیں؟ اس قدر نفرت کرتی تھیں اس سے، کیا مزمل کے ساتھ دیکھنا تو دور کی بات، اس کی جان تک لینے کے در پہ تھیں؟ تم نے اپنا ضیاع خود کیا ہے ان پر اعتبار کر کے، ان کے فریب میں آ کر۔ اس ہی لائق ہو تم۔ کیا ماں پر اعتبار کرنا بری بات ہے؟ اس سوال کا جواب کون دے گا مجھے؟ کیا ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں دنیا میں؟ نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ضمیر سے آتی آواز نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جان جانے کو ہو رہی تھی۔ آخر غم ہی اتنا بڑا تھا۔ کار کی سپیڈ بڑھاتا وہ شدید بے بسی کی کیفیت میں خود سے سرزد ہوئے گناہوں کا سوچ رہا تھا۔ اندر و باہر اذیت ہی اذیت تھی۔ اپنے اندھے پن میں سب کچھ تو کھو ہی چکا تھا۔ وہ اپنوں پر کیا بھروسہ الگ ٹوٹا، ساتھ اس معصوم جان کا گناہ گار ٹھہرا جس نے ابھی اس دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اپنی ذمہ داری سے اتنا بھی غافل نہ ہو کہ بعد میں صرف پچھتاوا تمہارے ہاتھ لگے۔ تمہیں من کو سمجھانا ہے، سنبھالنا ہے۔ خود بھی سنبھل جاؤ کہ کہیں وقت نہ ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل جائے۔ اپنے معاف ہوتے دماغ میں صرف یہی بات گردش کر رہی تھی کہ اگر وہ اس کی ماں کی اصلیت جان کر اسے چھوڑ گئی تو وہ خالی دامن رہ جائے گا۔ کرب اتنا تھا کہ سر پھٹنے کے قریب تھا۔ پیشانی کی رگیں پھولنے پر وہ شدت سے درد کرتے سر کو ایک ہاتھ سے جکڑتا آنکھیں میچ گیا، مگر اگلے ہی لمحے جب نظر اٹھ کر سامنے گئی تو چونک کر وہ اسٹیئرنگ پر واپس ہاتھ رکھا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ سامنے سے فراٹے بھر کر آتا تیز رفتار ٹرک اس کی کار سے ٹکرایا۔ مقابل ٹرک تو تیزی میں آگے بڑھا تھا، مگر ادھر وہ اپنی کار سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اوہ شٹ، نو! اس کے منہ سے نکلتی دل خراش چیخ فضا میں ارتعاش پیدا کر گئی تھی، ساتھ ہی تیزی سے بل کھاتی اس کی کار لمحوں میں الٹ گئی تھی۔ ٹکڑے ہوتے کانچ اس کے وجیح چہرے سمیت گردن پر چبھے تھے، جبکہ پیروں کی حرکت محسوس نہیں ہو سکی۔ خون سے لت پت وجود سمیت اندھیر ہوتی آنکھوں میں آخری چہرہ من کا آیا تھا جس سے معافی کا وہ طلبگار تھا، مگر یہ موقع بھی شاید اسے نہیں ملنا تھا۔ اگلے ہی لمحے سنسان روڈ پر اس الٹی پڑی گاڑی میں سید مزمل شاہ کا مضبوط وجود ساکت ہوا پڑا تھا۔ میرے بابا جدی پشتی رئیس تھے۔ یہ پیلس انہوں نے میری ماں کے لیے بنوایا تھا، مگر وہ مروہ آپی کی پڑھائی کی وجہ سے شہر منتقل ہو گئے تھے۔ سردار سبحان شاہ کو نہیں پتہ تھا یہ سب ہماری زمین و جائیداد تھی جسے میں نے سنبھال لیا، مگر اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج یہ بات صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ سردار سبحان شاہ کی تدفین کے بعد وہ لوگ اپنے پیلس واپس آ چکے تھے، اب اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ آپ بہت اچھے ہیں عازب۔ میں واقعی نہیں جان سکتی کہ ماں باپ کے بنا زندگی گزارنا کیسے تکلیف کا عالم ہوتا ہے۔
جو مجھ پر گزرا ہی نہیں میں وہ کیسے جان سکتی ہوں؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے اس کی پشت کو تک رہی تھی۔ بے شک میرے حقیقی والدین نہیں تھے، لیکن سنبل بیگم اور سردار حاکم شاہ نے مجھے کبھی میرے حقیقی والدین کی کمی محسوس ہونے ہی نہیں دی۔ میرا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتی تو شاید پہلے ہی سمجھ جاتی، مگر تم کوشش کرتی ہی کیوں؟ وہ اپنی کہہ رہا تھا، فائل دراز سے نکال کر وہ بستر پر رکھ رہا تھا۔ چہرے پر غم کے آثار بتا رہے ہیں کہ تکلیف بہت زیادہ ہے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگی۔ اس کے عقب سے دراز میں جھانکتی انائزہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، سو میرا چہرہ پڑھنا بند کرو۔ اسے گھورتا وہ پھر سے دراز ہاتھ میں ڈال کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کسی کی یاد آ رہی ہے؟ وہ بستر کے دوسری سائڈ پر بیٹھی۔ میں نے کہا نا میرا چہرہ پڑھنا بند کرو انائزہ۔ مجھ سے چھپائیں گے اب آپ؟ کیا مجھ پر یقین نہیں؟ لمحوں کی خاموشی پھیلی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے اگر میں نے نام لیا، مگر میں کیا کروں، میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ میں بابا کو یاد کر رہا ہوں، میں ماما کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میرے اتنے بڑے دن میں میرے پاس میرے ماں باپ نہیں۔ وہ دن ہے جس میں ماں اپنی تمام خواہشیں اور ارمان پوری کرتی ہیں۔ وہ دن جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اس کا بیٹا کتنی جلدی بڑا ہو گیا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا ہے اور اشک کرتا ہے۔ میں اس کمرے میں اپنی تسکین کے لیے آتا ہوں انائزہ۔ اس کمرے میں میرے ماں باپ کی موجودگی محسوس ہوتی ہے مجھے۔ سب ختم ہو گیا انائزہ۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنا اچھا ہو گیا ہے نا، کہ اب سب ٹھیک ہو گیا۔ تم لوٹ آئی، میری کون سی نیکی کام آ گئی جو میرے والدین کا قاتل اپنے انجام کو پہنچا۔ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے انائزہ۔ میں اور تم کہیں نہ کہیں ادھورے ہیں، کہیں نہ کہیں خلا ہے ہماری زندگیوں میں۔ میں بابا کو یاد کرنا چاہتا ہوں اور ماما کو سوچنا۔ خیر چھوڑو، ان باتوں کو دہرانے کا فائدہ نہیں۔ تم ٹینشن مت لو۔ وہ آخری بات کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کیا شخص تھا وہ؟ روتے میں مسکرانا کوئی اس شخص سے جانے۔ درد دلوں میں چھپانے میں وہ ماہر تھا۔ اپنے جذبات پر پل بھر میں قابو پانے میں ماہر تھا۔ اس نے اس دراز میں بابا کی بہت سی پرانی یادگار چیزیں سنبھالی ہوئی ہیں۔ اگر بابا ہوتے تو دیکھتے۔ آپ کے بابا آپ سے بہت محبت کرتے تھے؟ اس نے اشتیاق بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور مجھے میری ماں بھی بہت یاد آتی ہیں۔ میں رویا کرتا تھا نا، تم وہ کہتی تھیں عازب ماما کو تکلیف ہوتی ہے، رویا نہ کرو۔ تم سوچتی ضرور ہوگی کہ میں غم میں ڈوبا ہوتا ہوں مگر آنسو نہیں بہتے، اس لیے کہ اگر میں رویا تو میری ماں کو برا لگے گا۔ میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ماما ہوتی نا تو وہ بہت خوش ہوتی۔ خوش تو بابا بھی بہت ہوتے، مگر کہتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹوں کی ترقی دیکھ کر جھوم جاتی ہیں، صدقے واری جاتی ہیں۔ وہ بھی میری بلائیں لیتی، مجھے پیار کرتی، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتی، میرے بال سہلاتی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے نا؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ انائزہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ آپ بہت ظرف والے ہیں عازب۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی دھیما سا مسکرائی۔ ہاں ہوں گا، مگر تمہارے جتنا بڑا نہیں ہے میرا ظرف۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ حیران تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا، پہلی بات ہوتا تو نہیں کیونکہ تم لڑکی ہو، لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں کبھی بھی پلٹ کر نہیں آتا اس شخص کی جانب، تو بالکل بھی نہیں جس نے آپ سے نکاح زبردستی کیا ہو، جس کی وجہ سے آپ کے گھر والے آپ سے دور ہو گئے ہوں۔ تم کسی اور کو پسند کرتی تھی، کچھ خواب تھے تمہارے جسے میں نے کچل دیے، ہے نا؟ وہ شخص جو تمہاری محبت تھا تمہیں اب بھی یاد آتا ہوگا، بہت کم صحیح مگر یاد ضرور آتا ہوگا۔ جب تم گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ تم کبھی نہیں پلٹو گی، لیکن پھر بھی میں تمہارے واپس آنے کی دعائیں مانگتا رہا۔ انائزہ اسے غور سے سن رہی تھی۔ وہ بالکل سچی بات کیا کرتا تھا۔ سچ کہتے ہیں آپ، مگر جو دادا سائی نے کیا وہ غلط تھا، گناہ تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے، برا تو نہیں مانیں گے؟
آصف خان نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو، مسکرا کر اجازت دی۔ آپ کو محبت کرنے کو میں ہی کیوں ملی؟ اس نے حیران کن نظروں سے آصف خان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پاگل، محبت سوچ سمجھ کر تھوڑی نہ کی جاتی ہے، یہ تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر جذبات سے لبریز انداز میں بولا۔ اگر میرا پیار کرنا اچھا نہیں لگتا تو دوسری لے آتا ہوں اس کے لیے، وہ جان بوجھ کر شرارت امیز انداز میں بولا۔ آصف خان، کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ جب جو دل میں آئے گا کرو گے، کسی کی جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ وہ حسیلی آواز میں بول کر اس پر جھپٹ پڑی۔ ارے مار ڈالو گی کیا مجھے؟ وہ اس کے خطرناک تیور بھانپ کر سوالیہ انداز میں بولا۔ تو اور کیا، تمہاری دوسری بیوی لانے کا سن کر تمہیں پھولوں کے ہار پہناؤں؟ وہ گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں کرتا تو پھر تم پیار کرنے دیا کرو گی جانم؟ آصف خان نے اس کی کمر میں ہار ڈال کر قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ اب اگر کسی دوسری کو میرے مقابلے لانے کا سوچا بھی تو میں تمہارے ساتھ ساتھ اس ڈائن کو بھی شوٹ کر دوں گی۔ انائزہ اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت پر غور کرتے بغیر چلائی تھی۔ تم صرف میرے ہو، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ خبردار، جو کسی کو بھی میرا حق دینے کے بارے میں سوچا، اس بار میں کہہ رہی ہوں آصف خان، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بات کرتے ہوئے انائزہ کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے، جن کو دیکھ آصف خان کا دل بے چین ہوا تھا۔ میں مذاق کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہارے علاوہ میری زندگی میں کسی کی کوئی جگہ نہیں، مجھے صرف تم چاہیے اور کوئی نہیں۔ آصف خان اسے اپنے سینے میں بھیجتا بھرپور جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ جب اس کی بات سنتے انائزہ کے اندر تک سکون سرایت کر گیا تھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ انشاءاللہ لاسٹ کیس کا لاسٹ پارٹ پوری کوشش کروں گی جلد سے جلد اپلوڈ کرنے کی۔ اس پارٹ پر اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا اور بتائیے گا کہ کیا اینڈ ہوگا۔ مزمل شاہ بچ جائے گا یا خالق کی حقیقی سے جا ملے گا؟ آپ بتائیں کیا ہوگا ناول میں آگے، اور اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ آپ کی ادنیٰ سی رائٹر حنا اسد۔ اللہ حافظ۔